आपा की सूरत लाखों में एक थी। किसी की शादी में इकबाल भाई ने इन्हें देखा, तभी से दिल में बसा लिया और इसी के पास रिश्ता भेज दिया। अम्मी को घर दामाद की जरूरत थी, क्योंकि वालिद साहब वफात पा चुके थे और भाई अभी छोटे थे। घर में कोई मर्द मौजूद ना था और हमें सहारे की जरूरत थी। हम माशी तौर पर खुद कफील थे। वालिद साहब 2 दुकानें और एक मकान छोड़ गए थे, जिनके किराए पर गुजर बसर हो रही थी। इकबाल भाई भी अकेले थे। इनके वालिदैन वफात पा चुके थे। इनके फूफो ने इन्हें पाला था और इन्हीं ने इनकी शादी भी करवाई। वो अम्मी की पुरानी वाकिफ कार थी। उन्होंने इकबाल भाई को समझाया कि अब तुम्हें मेरी और मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं रही। मेरी अपनी औलाद मौजूद है, तुम अपना घर बसाओ। जब ये बात दुल्हा भाई की समझ में आई तो उन्होंने घर दामाद बनना कबूल कर लिया, क्योंकि इनके ख्याल में ये हम बेसहारा लोगों के लिए नेकी थी। शादी के बाद उन्होंने मेरी माँ को हज भी करवाया। जब अम्मी हज पर जा रही थी तो बहुत खुश थी। सच है कि इतना अच्छा दामाद किस्मत वालों को मिलता है। अब अम्मी जान को मेरी फिक्र रहने लगी थी। दुल्हा भाई के जाने वाले सऊदी अरब में थे। इन्हीं के जरिए अम्मी जान की मुलाकात एक वाकिफ कार फैमिली से हुई। इस फैमिली का भांजा काशिफ बहुत अच्छा लड़का था और रोजगार के सिलसिले में वहां मुकीम था। हज के दौरान काशिफ ने अम्मी जान की बहुत खिदमत की और उनका दिल जीत लिया। अम्मी को वो बेटों जैसा लगा। उन्होंने काशिफ से वादा लिया कि जब तुम पाकिस्तान आओ तो मेरे पास जरूर आना। 4 माह बाद वो पाकिस्तान आया तो हमारे घर भी आया। मुझे ये देखकर हैरत हुई कि इतना मालदार और आला तालीम याफ्ता इंसान किस कदर सादा और नेक दिल है। इसमें जरा भी बनावट नहीं थी। जब अम्मी जान ने अपनी मजबूरियां बताकर इसे दामाद बनाने की ख्वाहिश जाहिर की तो वो सोच में पड़ गया। अम्मी को मेरे रिश्ते की फिक्र दिन रात खाए जा रही थी। उसने वादा किया कि वो इस मामले में हमदर्दी से सोचेगा, मगर फैसला करने के लिए इसे कुछ वक्त चाहिए। अम्मी इन दिनों बहुत मुस्तरिब थी। चाहती थी कि किसी तरह काशिफ को राजी कर लें और वो निकाह करके ही जाए। वो हर तरह से इसका दिल जीत लेना चाहती थी। काशिफ 15 रोज हमारे घर ठहरा। इस दौरान अम्मी ने इसकी ऐसी खातिर तवाज़ा की कि मैं हैरान रह गई। मैंने कभी सोचा भी ना था कि माँ मेरी खातिर किसी की इतनी खुशामद कर सकती है। मैं समझती थी कि वो सिर्फ आपस से मोहब्बत करती हैं। अम्मी जहांदीदा औरत थी। वो इस मामले को राज में रखना चाहती थी। उन्होंने इकबाल भाई से भी ये बात छुपा ली और काशिफ से कहा कि वे किसी से इस बात का जिक्र ना करे। 15 रोज बाद अम्मी ने काशिफ को फोन किया। बेटा, मैं दिल की मरीजा हूं। मेरी जिंदगी का कोई भरोसा नहीं। तुम जल्दी बताओ कि तुमने क्या फैसला किया है। मैं बीमार हूं, ताखिर से मुझे परेशानी होगी। बेहतर है तुम हाँ या ना जो भी कहना है अभी कह दो, ताकि मैं उम्मीद में ना रहूं। मैं बेआसरा औरत हूं। चाहती हूँ मरने से पहले अपनी जवान बेटी का बोझ अपने कंधों से उतार दूं। अम्मी ने कुछ इस तरह रिक्कत से बात की कि काशिफ को हाँ कहते ही बनी। इस वक्त लोहा गर्म था। चोट लगाने से काम बन गया। हमदर्दी के जज्बात से सरशार इस नौजवान ने एक मजबूर बेवा का दिल रख लिया। अम्मी ने इसे इतनी मोहलत भी ना दी कि वो अपने वालिदैन को हमारे हालात से आगाह कर सकता। अम्मी का ख्याल था अगर वो वालिदैन को बताएगा तो वो काशिफ की शादी में रुकावट डाल देंगे। इनकी काविशें रंग लाई और आनन फानन मेरी शादी हो गई। ये शादी सीगाए राज में रही। वो 3 माह बाद आने का वादा करके जिद्दा रवाना हो गए। अम्मी ने सुकून का सांस लिया। अब मैं सुहागन थी और मेरी माँ खुशी से फूले नहीं समा रही थी। वो बड़े फख्र से कहती थी कि मुझे दोनों दामाद ऐसे मिले हैं जो मेरे घर को अपना घर समझते हैं। माँ की बात दुरुस्त थी। इकबाल भाई ने अपनों को हमारी खातिर छोड़ दिया था और अब काशिफ भी अपने वालिदैन से कट चुके थे। अम्मी जान ने एक बात मेरे जहन में अच्छी तरह बिठा दी थी कि ससुराल वालों को ज्यादा लिफ्ट नहीं कराना, वरना वो तेरे मियाँ की कमाई लूट जाएंगे। मैं इन दिनों 17 बरस की थी। अक्ल से नहीं सोचती थी।
جو ماں کہتی میں اس پر بنا چو و چرا عمل کرتی۔ امی جان نے مجھے سکھا دیا تھا کہ ساس سسر کے خطوط شوہر تک نہ پہنچنے دینا۔ اگر وہ رہنے آئے تو ان سے سیدھے منہ بات نہ کرنا، ورنہ وہ تمہارے گلے پڑ جائیں گے۔ ٹھیک 3 ماہ بعد کاشف جدہ سے لوٹے۔ انہوں نے والدین کو بتا دیا تھا کہ وہ شادی کر چکے ہیں۔ والدین کی آرزو تھی کہ بیٹے کا صحرا اپنی آنکھوں سے دیکھیں، لیکن جب پتا چلا کہ بیٹے نے انہیں اپنی خوشی میں شامل کیے بغیر ہی یہ کام کر لیا ہے تو وہ سخت ناراض ہوئے۔ تاہم مجھے دیکھتے ہی ان کی تمام ناراضی دور ہو گئی۔ انہوں نے مجھے ڈھیر ساری دعائیں دی اور سونے کے زیورات بھی دیے۔ میری ساس کی آرزو تھی کہ وہ بیٹے کی اچھی سی بارات بنائیں اور دھوم دھام سے بہو کو بیاہ کر لائیں۔ انہوں نے یہ خواہش بھی پوری کر لی۔ مجھے خود بازار لے کر گئی، عمدہ جوڑے خریدے، مٹھائی بانٹی، غرض اپنی خوشی پوری کی۔ میں مانتی ہوں کہ میں ان دنوں بہت نادان تھی۔ ساس سسر اور ان کے گھر والوں کا حسن سلوک بھی میرے دل کو موم نہ کر سکا۔ زیادہ پڑھی لکھی نہ تھی، جو ماں نے سکھایا وہی میرے دل پر پتھر کی لکیر بن گیا۔ سسرال میں 15 دن شہزادیوں کی طرح گزارے، پھر ہم جدہ روانہ ہو گئے۔ جب میں روانہ ہونے لگی تو ساس مجھے گلے لگا کر رونے لگی اور بولی کہ بیٹی، ہمارا دل تجھ سے لگ گیا تھا، تیرے آنے سے رونق ہو گئی تھی اور تیرے جانے سے ہمارا گھر سونا ہو گیا ہے۔ وہاں جا کر خط لکھنا، ہمیں بھول نہ جانا۔ ساس ماں کی جگہ ہوتی ہے، مگر میں ان کے احسانات کو نہ سمجھ سکی، ان کی محبت کو خوشامد جانا، ان کے آنسوں اور دعاؤں کی قدر نہ کی۔ جدہ میں میرے خاوند اعلیٰ عہدے پر فائز تھے۔ میں نے اتنی سہولتیں خواب میں بھی نہ دیکھی تھی۔ میں بہت خوش قسمت تھی، میری تقدیر کھل گئی تھی۔ کاشف میرا بہت خیال رکھتے تھے۔ وہ نجی خطوط گھر کے پتے پر منگواتے تھے۔ میں ان کے والدین کے خطوط کھول کر پڑھتی اور پھاڑ دیتی۔ انہیں نہ بتاتی کہ ان کے والدین اداس ہیں یا انہیں کوئی تکلیف ہے۔ ہم 10 سال جدہ میں رہے۔ وہ 3 بار پاکستان آئے، لیکن میں سسرال نہ گئی۔ میں نے کاشف کو مجبور کیا کہ وہ میری والدہ کے گھر ٹھہریں۔ اپنے والدین سے ملنے وہ 1-2 بار سرسری طور پر ہی گئے۔ اب میں 4 بچوں کی ماں بن چکی تھی۔ انہیں بھی میں ددیال نہ جانے دیتی تھی، اور یہ سب میری والدہ کی منشا تھی۔ ان کا خیال تھا کہ بچے دادا دادی سے دور رہیں، ورنہ وہ بچوں کی محبت کا بہانہ بنا کر ہمارے گھر گھسنے کی کوشش کریں گے۔ انسان خطا کا پتلا سہی، لیکن جب رعونت حد سے بڑھ جائے تو خدا کی بھی آواز لاٹھی اس کے سر پر آتی ہے۔ تبھی سے احساس ہوتا ہے کہ دوسرے انسانوں کے بھی حقوق ہوتے ہیں۔ سکھ کے دن تھوڑے ہوتے ہیں۔ میری بادشاہی بھی اسی دن ختم ہو گئی جس دن کاشف کی کار حادثے کا شکار ہوئی اور وہ ناگہانی طور پر اس جہان فانی سے رخصت ہو گئے۔ میرے چاروں طرف اندھیرا پھیل گیا۔ میں دیار غیر میں تنہا اور غیر محفوظ ہو گئی۔ ایسے برے وقت میں کاشف کے چند دوست کام آئے۔ انہوں نے میرے اور بچوں کے پاکستان آنے کا انتظام کیا، اور جو رقم کمپنی نے دینی تھی وہ بھی ان کی کوششوں سے مجھے مل گئی۔ میں جتنا عرصہ جدہ میں رہی ہمیشہ والدہ اور بھائیوں کو تحفے، تحائف اور رقوم بھیجتی رہی۔ دراصل والدہ کا گھر میرے خاوند کی کمائی سے چلتا تھا۔ اب مجھ پر برا وقت آیا تو مجھے میکے کی طرف دیکھنا پڑا۔ میری بڑی آؤ بھگت ہوئی، بھائیوں نے ہاتھوں ہاتھ لیا اور ماں نے بھی پذیرائی کی۔ وہ رقم جو کمپنی والوں نے ادا کی تھی والدہ نے لے لی۔ کہنے لگی اگر تمہارے سسرال والوں کو پتہ چل گیا تو وہ اس رقم کے دعوے دار بن جائیں گے، لہٰذا یہ پیسے میرے نام جمع کروا دو۔ یوں امی نے رقم بڑے بیٹے کے نام جمع کروا دی۔ اب بھائی مجھے ہر ماہ قلیل رقم بچوں کے خرچ کے لیے دیتے تھے۔ میرے بچے عیش و آرام میں پلے تھے، انہوں نے تنگی نہیں دیکھی تھی۔ اب وہ چھوٹی چھوٹی خواہشات کے لیے ترس رہے تھے۔ میرے ساس سسر ایک بار ملنے آئے تو والدہ نے بچوں کو آپا کے پاس بھجوا دیا اور ان سے ملاقات نہ ہونے دی۔ خود بھی نہ ملی اور مجھے بھی کہا کہ زیادہ لفٹ کرانے کی ضرورت نہیں۔ کہنے لگی جس کے ساتھ ناتا تھا جب وہی نہ رہا تو اب ان لوگوں کی کہاں گنجائش ہے۔ وہ سیدھے سادے شریف لوگ تھے۔ مجھ سے کہا بہو اگر ہماری مدد کی ضرورت ہو تو ہم حاضر ہیں، بلا تکلف بتا دینا کہ تمہیں کیا چاہیے۔ امی نے بعد میں مجھے سمجھایا
کہ یہ تمہارا دل جیتنے کو ایسا کہہ رہے ہیں۔ ان کو پتا تھا کہ مجھے کمپنی سے کافی پیسہ ملا ہے۔ اب میں لاکھوں کی اسامی تھی۔ امی کا کنٹرول میرے دل و دماغ پر بچپن سے تھا۔ ماں قابل احترام ہستی ہے، مجھے ان کی برائی مقصود نہیں، لیکن کبھی کبھی یہی ہستی بہت ظالم ہو جاتی ہے، جب اپنے بیٹوں کی خاطر خود غرض بن جائے اور بیٹی کا حق غصب کر لے۔ امی بیٹے کے لیے اونچے گھروں میں رشتے تلاش کر رہی تھی تاکہ ان کو مضبوط سہارا مل جائے۔ بھائی سارا دن میری ہی گاڑی پر گھومتے پھرتے اور میرے بچے پیدل اسکول جاتے۔ میں چپ تھی، اف تک نہیں کر سکتی تھی۔ ماں جیسا چاہتی تھی ویسا ہی کرتی تھی۔ انہوں نے خوشحال گھرانے میں میرے بڑے بھائی کا رشتہ کر دیا۔ زیور اور بری سب میرے پیسوں سے بنوائی گئی اور دلہن کا کمرہ بھی سجا دیا گیا۔ گھر کی دوبارہ تعمیر بھی کروا لی۔ اچھے گھروں میں رشتے ہوں تو خرچے بھی اچھے کرنے پڑتے ہیں۔ بھائی کی شادی پر ماں نے دل کھول کر خرچ کیا، شاندار ولیمہ دیا۔ میں اپنے بچوں کا حق مارے جانے پر مہر بلب تھی۔ یہ وہ رقم تھی جس سے میرے بچوں کا مستقبل وابستہ تھا، اور ماں مجھے جھوٹی تسلیاں دیتی تھی کہ حوصلہ رکھ، تیری ایک ایک پائی چکا دوں گی، تیرے بھائی جیتے رہیں گے، کما کر تیرا قرضہ ادا کر دیں گے۔ جب تیرے بچے جوان ہوں گے تو تیرے بھائی اس قابل ہو جائیں گے کہ انہیں اپنے پاؤں پر کھڑا کرنے میں مدد کر سکیں۔ روپیہ کچی مٹی کے ڈھیلے کی طرح بکھرتا رہا۔ بھائیوں نے گھر درست کرایا اور 2 مکان جو کرائے پر لگے ہوئے تھے آپس میں بانٹ لیے۔ مجھے والد اور والدہ کی جائیداد سے بھی محروم کر دیا گیا۔ میں اور امی بچوں کے ساتھ اسی پرانے گھر میں رہتے رہے، اور بھائی اپنی بیویوں کے ہمراہ بڑے مکانوں میں جا بسے۔ گویا آنکھ اوجل پہاڑ اوجل، ہم بھی اوجل ہو گئے۔ جب وہ اپنے گھروں میں آباد ہو گئے تو انہوں نے مجھے اور ماں کو بھلا دیا۔ میری رقم سے انہوں نے اپنی زندگیاں سنوار لی، آسائشیں حاصل کر لیں، اور اس کے بعد پلٹ کر بھی نہ دیکھا کہ بہن اور اس کے یتیم بچے کس حال میں ہیں۔ جب میرا بیٹا وسیم 5ویں جماعت میں تھا تو میں کوڑی کوڑی کی محتاج ہو چکی تھی۔ پڑھی لکھی نہ تھی کہ کہیں ملازمت کی کوشش کرتی۔ ماں سے کچھ کہتی تو وہ اپنی مجبوری ظاہر کرتی، کبھی بیٹوں کو کبھی مجھے برا بھلا کہتی۔ وہ خود اب کوڑی کوڑی کی محتاج ہو چکی تھی، تمام روپیہ اپنے بیٹوں کو کھلا بیٹھی تھی۔ اب کوئی راستہ نہ تھا۔ ادھر یہ حال کہ میرے بچے تعلیمی اخراجات نہ ہونے کی وجہ سے اسکول سے باہر ہو چکے تھے۔ میں کئی بار بھائیوں کے پاس گئی، انہوں نے آئیں بائیں شائیں کی، اور بھابھیوں نے تو پانی تک کا نہ پوچھا۔ بھائی بولے ابھی ہمارے حالات ٹھیک نہیں ہیں، جب پیسے آئیں گے لوٹا دیں گے۔ تھک ہار کر گھر بیٹھ گئی۔ اب فاقوں کی نوبت آ گئی تھی۔ بیوگی کے کڑے حالات میں ایک روز سسر صاحب کا خیال آیا۔ میں نے ساس سسر میں برائیاں تلاش کرنے کی کوشش کی، مگر کوئی برائی نہ ڈھونڈ سکی۔ اب دل کی عدالت میں خود کو مجرم پایا۔ ان کا کیا قصور تھا؟ وہ تو محبت کرتے تھے، میرے بچوں سے پیار کرتے تھے، انہیں گود میں لینے کو ترستے تھے، لیکن میں نے کیا کیا؟ میں نے ان کی اولاد کو ان سے دور رکھا اور بچوں کو انہیں چھونے تک نہ دیا۔ یہ کہاں کا انصاف ہے کہ والدین جو پالتے پوستے ہیں، بڑا کرتے ہیں، جب بیٹا جوان ہوتا ہے تو وہی والدین اسے بھول جاتے ہیں۔ بیٹا کلی طور پر بیوی اور بچوں کا ہو کر رہ جاتا ہے۔ کاش میں نے اپنی ماں کی باتوں کو گرہ میں نہ باندھا ہوتا، اپنے ساس سسر کا خیال رکھا ہوتا تو وہ اپنے پوتے پوتیوں کے سر پر ہاتھ رکھتے۔ ایک دن میں بازار سے گزر رہی تھی، چھوٹے بیٹے کی دوا لینی تھی کہ اچانک سسر صاحب کلینک پر مل گئے۔ مجھے دیکھ کر فوراً میری طرف آئے اور بولے کیا بات ہے بہو، خیریت تو ہے؟ میں نے کہا خرم بیمار ہے، اس کی دوا لینی تھی۔ یہ کہتے ہوئے میری آنکھوں میں آنسو بھر آئے۔ وہ بھی مجھے رنجیدہ دیکھ کر آپ دیدہ ہو گئے، کہنے لگے آؤ میں ڈاکٹر کو دکھا دیتا ہوں، یہ ڈاکٹر میرا بیٹا بنا ہوا ہے۔ انہوں نے پوتے کو گود میں اٹھا لیا، وہ بخار سے تپ رہا تھا، ڈاکٹر کو دکھایا، پھر بولے بیٹی ناراض نہ ہونا، اگر کہو تو 2 منٹ کے لیے گھر چلیں، بچوں کی دادی ان کے لیے بہت اداس ہے، انہیں دیکھنے کو ہماری آنکھیں ترستی رہتی ہیں۔ انہوں نے میرے لباس اور بچوں کے نخیف و نزار جسم دیکھ کر
ہماری خستہ حالی کا اندازہ لگا لیا تھا۔ میں ان کے ساتھ گاڑی میں بیٹھ کر ان کے گھر چلی گئی۔ جیسے ہی میں نے دروازے سے گھر میں قدم رکھا، میری ساس نے کہا، بسم اللہ، خدا تمہیں سلامت رکھے، آج میری آنکھیں روشن ہو گئی ہیں۔ تم کیسے آ گئی؟ یقین نہیں آتا۔ وہ اپنی جگہ سے اٹھی اور لپک کر میرے بیٹے کو گود میں بھر لیا، سینے سے لگایا، پیار کرتی جاتی تھی اور روتی جاتی تھی۔ اپنے مرحوم بیٹے کی اولاد میں وہ اپنے بیٹے کی روح کو تلاش کرتی جاتی تھی۔ یہ منظر دیکھ کر میں رونے لگی اور خود کو لعنت ملامت کرنے لگی کہ میں نے لوگوں پر کتنا ظلم کیا ہے۔ میں انہیں ظالم سمجھتی تھی، حالانکہ خود ظالم تھی۔ پہلی بار مجھے احساس ہوا کہ میری ذات کی بھی کچھ اہمیت ہے۔ میرے بچوں کو کسی کا تحفظ حاصل ہے اور وہ بے آسرا نہیں ہے۔ جن بھائیوں پر تکیہ تھا وہ تو ساتھ چھوڑ گئے، اور جنہیں اچھا نہیں سمجھتی تھی وہ کتنے اچھے نکلے۔ اگرچہ جوان سال بیٹے کی موت نے ان کی کمر توڑ دی تھی، پھر بھی میرے بوڑھے سسر میرے بچوں کو تحفظ دینے کے لیے کمر بستہ ہو گئے۔ آج ان کا ساتھ میرے لیے ٹکتے کو تنکے کا سہارا نہیں تھا، بلکہ انہوں نے میری اور بچوں کی بھرپور مالی مدد کی۔ وہ عزت و تکریم مجھے اس گھر سے ملی جو واقعی ایک بہو کا حق تھا۔ یہ خاندانی لوگ تھے، روپے پیسے سے زیادہ عزت کو جانتے تھے۔ انہوں نے مرحوم بیٹے کی اولاد کو یہ کہہ کر سینے سے لگایا، یہ ہمارا خون ہے، اور میرے سر پر چادر ڈال دی کہ یہ ہماری بہو ہے اور بیٹی جیسی ہے۔ اس گھرانے کی عزت اسی کے دم سے ہے۔ میں سسرال میں رہنے لگی۔ ان لوگوں کا سلوک میرے ساتھ بہت اچھا تھا۔ مجھے اپنے کیے پر شرمندگی ہوتی تھی۔ میں خود کو ان کی مجرم سمجھتی تھی کہ میں نے انہیں تکلیف دی، ان کو ان کے بیٹے سے دور رکھا۔ جن لوگوں سے میں اپنے بچوں کو چھپاتی تھی وہ تو ان پر جان فدا کرتے تھے۔ میرا یہ خیال بھی غلط تھا کہ انہیں دولت کا لالچ ہے۔ انہیں کسی قسم کا لالچ نہ تھا۔ انہوں نے تو مجھ سے یہ تک نہیں پوچھا کہ مجھے جدہ کمپنی سے جو پیسہ ملا تھا وہ کتنا تھا اور وہ رقم کہاں گئی، بلکہ وہ کہتے تھے، بہو غم نہ کرو، دولت چلی گئی تو کوئی بات نہیں، دولت آنی جانی چیز ہے، لیکن رشتے دولت سے افضل ہوتے ہیں۔ تب میں نے خود انہیں بتایا کہ والدہ نے کمپنی سے ملنے والی رقم بھائیوں کو امانتاً دی تھی اور انہوں نے خیانت کی۔ سسر کہنے لگے، بیٹی غم نہ کرو، اگر تمہارے بھائیوں کی زندگی میں وہ رقم گئی تو گویا تم نے ماں کی خدمت کی اور تم جنت کی حقدار ہو گئی۔ میرے پوتوں پوتیوں کے لیے ہمارے پاس اللہ کا دیا بہت کچھ ہے۔ اب مجھے پتا چلا کہ اچھے لوگ کیسے ہوتے ہیں۔ وہ واقعی نیک انسان تھے۔ میں نے اب جانا کہ میں کتنی خوش قسمت ہوں کہ مجھے ایسا سسرال ملا، اور کتنی بد نصیب تھی کہ اتنے عرصے ایسے نیک لوگوں سے دور رہی۔ اب سمجھ میں آیا کہ ساس سسر بھی ماں باپ کی طرح ہوتے ہیں اور نیکی کا پھل ضرور ملتا ہے۔ اچھائی رائے گا نہیں جاتی، جبکہ برائی انسان کو نفرت کے پاتال میں ایسے پھینکتی ہے کہ آدمی دوسروں کو فنا کرنے کی چاہ میں خود ہی فنا ہو جاتا ہے۔ ہمیں ماں باپ کی قدر کرنے کے ساتھ ساتھ ساس سسر کی بھی قدر کرنی چاہیے۔ آج میرے بچے تعلیم یافتہ اور اچھے مقام پر ہیں تو یہ میرے ساس سسر کی دعاؤں اور محبت کا نتیجہ ہے، ورنہ میں نے تو ان کی بربادی میں کوئی کسر نہ چھوڑی تھی۔